अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, पाकिस्तान की सियासत के अंदर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और जो मुल्क के में इस वक्त एक हिजान की कैफियत तारी है। इस वक्त लोग डरे हुए और एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान, जिसको कहते हैं पाक लोगों की धरती, ये वाकई पाक लोगों की धरती है या ये एक बनाना रिपब्लिक बन चुकी है कि जिसमें जो किसी का दिल करे जब किसी कानून में तरमीम करवा लेते हैं और जजों को उठवा लेते हैं, वकीलों को उठवा लेते हैं, डॉक्टर्स को उठवा लेते हैं, पार्लियामेंटेरियन को उठवा लेते हैं और कोई बोले तो उसके सांस भी लेने की इजाज़त नहीं देते। तो जबर के इस माहौल में पिछले 3 दिन से ये खबर बड़ी मंजरेआम पे तो थी, लेकिन जिस किसी ने इसको, असद शायद एक जर्नलिस्ट हैं बहुत सीनियर किस्म के, उन्होंने इसको ब्रेक किया, लेकिन कहीं से तस्दीक नहीं हो रही थी क्योंकि डरते थे लोग। वो कहती थी ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, ये उनसे मंसूब ये बहुत मशहूर हुआ, हबीब जालब का शेर कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नहती लड़की से। और आज ये बंदूकों वाले, ये संदूकों वाले, ये जो भर के लेके जाते हैं मुल्क से बाहर सरमाया अपना, ये सारा माफिया, ये सारे डरते हैं आज एक कैदी से, यानी एक उस बंदे से डरते हैं जो बंदा पाबंदे सलासल है, सलाखों के पीछे है। क्या इनकी जिंदगी है। और ऐसे इक़्तिदार तफ है, ऐसे इक़्तिदार पे और ऐसे ताकत पे जो मांगी हुई हो, जो छीनी हुई हो, उस ताकत पे भी तफ है। इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जबर के खिलाफ, जालिम के खिलाफ, जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहा और शहादत पाई, इसलिए उन्हें सैयदुल शुहदा भी कहा जाता है। लेकिन आज आप देखें कि वो खबर थी कि पहले भी इस किस्म की खबरें ये इनके मजाज में शामिल, ये उस शख्स से, जिस शख्स का नाम लेना शायद आपके लिए मुमकिन नहीं है, मेरे लिए है, मैं ले सकता हूँ, इसलिए मैं कहीं भी होता मैंने उसका नाम लेना था। इमरान खान, कप्तान इमरान खान से इस कदर खाइफ हैं कि उसे चाहते हैं मुल्क से चला जाए, मुल्क से ये बहुत इसको भेज दें, इसको कभी कहते हैं बनी गाला में नज़र बंद कर दें, कभी कहते हैं इसको उधर लाहौर में उनके घर जो है बंद कर दें, कभी, यानी अजीब सा, इनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें, इसको मारें तो खुद कैसे बचेंगे, जिए तो इस तरह तो जी नहीं सकते। खैर, पहले भी बड़ी दफ़ा मारने की कोशिश हुई। वज़ीराबाद में आपको याद होगा वो क्या ड्रामा हुआ था के साथ, खान के साथ, किस तरह गोलियां मारी गई, सरेआम मारी गई, बंदा पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ, वो बंदे का भी पता नहीं किधर गया, जो मारने एक नामना हादसा जो पकड़ा था, वो सारा कुछ हुआ सरेआम। दिन के वक्त ये गोलियां चली और उस वक्त से लेके अब तक खान को हमेशा एलिमिनेट, यानी जिस तरह डिलीट करते हैं ना, इस तरह करने की कोशिश खुदा न खासा मुसलसल जारी है। तो अब ये पहले खबर आई कि उसकी खान की आंख में कोई मसला है, तो उसको पता नहीं शायद ले जाया जाएगा, नहीं ले जाएगा। यार, एक मुल्क अगर वो बनाना रिपब्लिक नहीं है तो वो क्या
گوایا یعنی امرود ریپبلک ہے، کیا ہے وہ مملکت جس کے کوئی اس کی تردید نہیں آ رہی، کوئی اس کو صحیح نہیں کر رہا، تصحیح نہیں کر رہا، کوئی کچھ اس کو قبول نہیں کر رہا. تیسرے دن آ کے آخر ایک بندہ ڈنٹونک ٹائپ کا وہ آ کے جو وہ ہے اطلاعات النشریات کا منسٹر، وہ آ کے کہتا ہے کہ جناب ہاں وہ اس کا آنکھ کا مسئلہ تھا اس لیے ہم اس کو لائے تھے 3 دن پہلے. یعنی 2 دن آپ کے پاس اتنا وقت تھا، آپ نے اس کا آپریشن اس کو جو کرنا تھا تو آپ اس کے گھر والوں کو بتا دیں، اس کی وہ کوئی ایسا لوارث نہیں ہے، وہ جی رب لوارث نہ کرے تو بندہ لوارث نہیں ہوندا. وہ لوارث نہیں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کے سب کچھ ہے. اس کے پاس اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سب سے مقبول لیڈر، جسے آج بھی ملک کے 90% سے زیادہ عوام دل و جان سے چاہتے ہیں، اس بندے کو آپ نے پابند سلاسل کر دیا. اس بندے کو آپ نے نہ صرف علاج کرانے کے لیے لے گئے، اور علاج کرانے کے لیے جب آنکھ کا علاج کرانے کے لیے لے گئے، اس کا کوئی وارث نہیں تھا جو کنسنٹ فارم، لیگل کنسنٹ فارم پہ. میں خود کئی دفعہ پاکستان میں اتفاق ہوا ہاسپٹل میں جانے کا، وہ میرے ساتھ جو میرا کوئی کزن یا بھائی یا کوئی ہوتا ہے اس سے پہلے سائن کرواتے تھے، پھر میرا کوئی چھوٹا موٹا جو ٹریٹمنٹ جو ضروری ہوتی تھی آپریشن وغیرہ کی صورت میں وہ کی جاتی تھی. خود میں نے ڈاکٹر لودھی صاحب کے پاس، مولانا ظفر علی روڈ پہ بڑے مقبول ڈاکٹر ہیں، آنکھ کا آپریشن تھا میرا بھی، تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر لودھی صاحب کے پاس کیا، مجھ سے پہلے فارم پہ میرے سائن کرائے، میرے ورثہ کے سائن کرائے، اسے لے کے گئے. کوئی بندہ، کسی کو خبر نہیں، بیٹھ کے آپریشن تھیٹر کے اندر فوج ہی فوج ہے، نامعلوم افراد ہیں، سارا کچھ ہے، ڈاکٹر پریشان ہے. اس ہجوم میں ڈاکٹر آپریشن کیا کریں گے، ڈاکٹر چیک اپ کیا کریں گے، ڈاکٹر اس کی ٹریٹمنٹ کیا کریں گے، اور پھر کہتے ہیں اور کسی ضابطے کا خیال نہیں رکھا. وہ لوارث تو نہیں ہے، اس کے کوئی کسی کو نہیں بتایا گیا، اس کے کسی وکیل کو نہیں بتایا گیا، کہ پاور آف اٹارنی جس کے پاس ہے اس کو نہیں بتایا گیا. اس کو جب کچھ ہو جاتا تو کون تھا ذمہ دار؟ انہوں نے لاش بھی غائب کر دینی تھی، خدا نخواستہ، اللہ استغفر اللہ. انہوں سے کچھ بھی کر سکتے. یہ 26 نومبر والی لاشیں ملی اب تک شہداء کی؟ ملا کچھ؟ تو یہ بھی اسی پوری دنیا میں جنگی ماحول ہے، انہوں نے بھی اس چکر میں کوئی ایسی واردات ڈال دینی تھی. دنیا تو گھروں میں چھپی بیٹھی ہے، اس لیے کہ انقلاب شاید اس قوم کا مزاج نہیں ہے. تو وہ جناب ادھر کسی سے کنسنٹ پیپر جو ہیں وہ سائن نہیں کرائے. اور یہ قانونی طور پہ بھی، میں ابھی بعد میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں. ڈاکٹر خالد فاروق صاحب ہیں، پروفیسر یورولوجی ہیں، یہ LRH MTI پشاور تعینات تھے جب ان کا یہ انٹرویو، وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس لیگل کنسنٹ پیپر کے متعلق. ان کی کیا رائے ہے، یا رائے کیا ہے، قانون کیا کہتا ہے. اور یہ میں نے اپنے ایک بہت پاکستان کے نامور سپریم کورٹ کے وکیل صاحب سے بھی پوچھا، میرے دوست ہیں، تو ان سے بھی پوچھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آئین کے قانون کے ایکٹ 1872 فار ریگولیشن ڈیٹا، اس کے مطابق یہ یعنی پاکستان کے قانون کے اندر اس کا ریفرنس، اس کا باقاعدہ اندراج ہے کہ آپ اس پیپر پہ ورثاء کے سائن کے بغیر آپ اس کا آپریشن تھیٹر میں نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ جناب یہ اس شخص کے ساتھ انہوں نے کیا. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لوارث خدا نہ چھوڑے،
تو یہ انسان کیا کریں گے؟ یہ ان کا تو خود پتہ نہیں وارث ہوں گے. جب جو نواز شریف صاحب ہیں ہر وقت جیل کے اندر بھی ان کے ساتھ ڈاکٹر رکھنے کی اجازت دی گئی تھی. ڈاکٹر عدنان صاحب یاد ہوگا آپ کو. اور جب یہ ملک سے باہر جا رہے تھے بہانے سے، جعلی رپورٹوں سے، تو وہ ڈاکٹر عدنان صاحب کا ویزا نہیں تھا. ان کا ویزا حکومت پاکستان نے، عمران خان نے آرڈر دیا تھا کہ ان کا ویزا لگوایا جائے اور ڈاکٹر کا ان کے ذاتی معالج کا ان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کو پھر ساتھ بھیجا بھی گیا تھا. اسی طرح جب محترمہ کلثوم نواز اللہ نے کریا انہیں جو ہے وہ کروٹ انہیں جنت عطا کرے، بہت اچھی خاتون تھی. ان کا جب ان کو ضرورت پڑی تو کینسر کے ان کو پرابلم تھی، تو ان کی شوکت خانم میں ان کا علاج ہوا. اور شوکت خانم نے اس عہد کا بھی خیال رکھا کہ باہر کسی کو نہیں بتایا جائے گا، کیونکہ فیملی کی ریکویسٹ تھی کہ ہم پبلش یہ نہیں کرنا چاہتے، تو نہیں کیا گیا. یعنی آپ کے جیل میں ایک ڈاکٹر پورا ساتھ رکھا جائے آپ کے ساتھ، اسے بھی مکمل طور پر، پھر وہ آپ کا ذاتی ہو، آپ کی اعتماد کا ہو، پھر وہ آپ کے ساتھ، اس کے پاس ویزا نہیں، آپ کے ساتھ لندن، اس کو ویزا دلوا کے لندن فلائٹ میں آپ کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ آپ کو رستے میں بھی کوئی پرابلم، خدا نہ خاصہ، نہ ہو. تو یہ ہے، احسان خان کو بھی چاہیے تھا کہ نسل دیکھ کے احسان کرتا. احسان کے لیے کون سی نسل کا ہونا ضروری ہے جو نسل کا قرض اتار سکے. تو جناب دوسری صورت میں اب انہوں نے آنکھ کو شاید ضائع خدا نخواستہ ہو جاتی یا کوئی جسم کا اعزاز، تو پاکستان کی جان ہے وہ اس وقت. میں ایک خود سیاسی طبقے سے بلانگ کرتا ہوں، ایک اور میرا اپنی راہیں ہیں، لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناطے موجودہ عوام کا مزاج دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جانے پاکستان کے اندر، یہ ایک بہت ہی پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. یہ پاکستان کے فیوچر کے ساتھ، پاکستان کی سلامتی کے ساتھ، پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ ایک بدنما داغ ہے ہماری سوچ پہ بھی. تو وہ جناب یہ اگر اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی تو یاد رکھنا یہ پاکستان کی عوام اب چھوڑے گی نہیں. یہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو سڑک پہ مار دیا، آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا. اب ہمارے پاس پھانسیوں کے لیے اور سڑکوں پہ مروانے کے لیے نہیں ہے. اب قوم جو ہے یا تو ملک رہے گا اور یا پھر آپ تو رہیں گے نہیں. ملک نہیں ہوگا تو یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ فوج کی ضرورت کیا، کون رہنے دے گا وہ یہ فوج؟ خدا نخواستہ کوئی اور رنگ کی وردیاں پہن کے آ جائیں گے لوگ. تو میں یہاں پہ ایک اس ریفرنس ہے کہ اس بدلہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ترجمہ میں اس آیت کا بالکل جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور زخموں میں قصاص شامل ہے. سو کوئی اسے معاف کر دے تو اس کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا. جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے. یہ ایک مکمل آیت میں نے بیان کر دی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور سارا یہ مطلب آپ کو دانت کے بدلے دانت، آپ کو حساب دینا پڑے گا. اگر آج آپ اس طرح کر رہے ہو تو میں نہیں کہہ رہا، اور یہی قرآن کی یہی آیت جو ہے، آیت کا یہ حصہ، یہ تورات میں بھی، یہودیوں کی تورات میں بھی اس کا
اسی طرح بالکل انہی الفاظ میں انگلش میں میں نے وہ پڑھا، بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے. یعنی اس کو دنیا کی الہامی کتابیں، مقدس کتابیں جیسے بائبل، جیسے تورات، زبور، جیسے قرآن شریف، فرقان حمید، سبھی ایک جیسے انداز میں فرماتے ہیں. یعنی یہ تصدیق شدہ مستند اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے ہم لوگوں کے لیے. تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کو فوٹیج، یہ کیا کیا واقعات ہوئے، اور اس میں وہ ڈاکٹر صاحب کا بھی دیکھتے ہیں، پروفیسر صاحب کا بھی، اور دوسرے بھی دیگر جو مواد ہم نے اکٹھے کیے ہیں دستاویزات، وہ آپ کو اب سے شیئر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیر مننه. ډیر اهم کوېسچن تاسو وکړو چې یو مریض په هسپتال کې داخل شي او د هغه اپریشن وي یا بل څه داسې عمل ورسره، مثال یو ډاکټر صاحب دی یو جراحي عمل لپاره یا څه هم یو پروسیجر لپاره داخل کړی، نو هغه نه یو اجازتنامه هغې باندې ساین اخیستلی کېږي، یا خو د مریض نه اخیستلی کېږي یا د ده چې کوم رشته دار یا والدین چې کوم دي، چې کوم بلډ ریلیټیوز ورته وایي، د هغو نه ساین کېږي. ایکچولی دا صرف اجازتنامه نه وي، دې ته انفارمډ کانسنټ وایي، چې مطلب د دې نه مطلب دا وي چې د هسپتال یا د ډاکټر صاحب د کوم عمل یا اپریشن چې دی ورته کوي، دې بارے کې د مریض ته تفصیلا بیان کړی دی چې بھئی دا زه څه عمل تاسو ته کوم، مختلف سټیپ یو لغونه ټایم کې چې زه دا کوم اپریشن تاسو ته کوم، دا څه شی کوم، آیا دا د کیمرې اپریشن دی یا د خلاص اپریشن دی، په دې کې به څه کوم، ګرده به وباسم، ګرده به جوړوم، دا څه شی دی. ولې چې د دې نه بغیر اپریشن کول چې د مریض اجازتنامه نه او د مریض په هغې باندې دستخط نه، هغه قانوني طور سره غلطه خبره دی. دوم خبره چې کومه دی، دا صرف اجازتنامه نه دی چې یو کس، یو ډاکټر صاحب تا ته اجازتنامه، یو کاغذ تا مخامخ کېدی او هغه ته پې ساین کې، نه، دې کې به باقاعده ډاکټر صاحب به تا سره کینی، تا ته به باقاعده وایي چې بھئی ستا دا د مسله دی او دې مسلې لپاره دا اپریشن زه کوم لګیم ستا لپاره، دې کې د بهتري دومره چانس دی او په دې اپریشن کې کتابی طور کرانی ناگزیر بن جاتی ہے. اس میں کتنی صداقت ہے، ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے گا. سی آر بی او وغیرہ کے لیے بہت پرانے زمانے میں سرجریز ہوا کرتی تھی کہ آپ آنکھ کے اندر جا کے تو چیزیں کھولتے تھے، اب انجیکشن آ گئے. زیادہ تر پرابلم یہ ہے کہ اب دیر ہو جائے یا یہ کہ اس کا تھوڑا سا انکمپلیٹ علاج ہو تو پھر یہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے، پریشر آسمان پہ چلا جاتا ہے آنکھ کا اور اندر بلیڈنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ گلاکوما کالا موتیا جس کو کہتے ہیں، اس قسم کی چیزوں سے بچانا ہے. اور تاکہ سارا کچھ انشاءاللہ اللہ کرے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے وہ بالکل کافی ہو اور سارا کچھ. لیکن یہ کہ چونکہ میری فیلڈ ہے یہ تو ہم لوگ زیادہ کیا سمجھتے ہیں کیوں خان صاحب کو یہ نہ کوئی، وہ تو بڑے ہیلدی ڈائٹ رکھتے ہیں اور بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں. اس میں تو دیکھیے یہ ہے تو بلڈ سرکولیشن کا وہ والا ایریا، بلڈ ویسل آنکھ میں وہ تھوڑی سی کلاگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اس میں بلڈ پریشر اب ہمیں نہیں معلوم کہ بلڈ پریشر کیسا جا رہا ہے ان کا، لپڈز وغیرہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جو کی ڈائٹ اور ان چیزوں میں اگر اسٹریس بھی کئی دفعہ یہ چیزیں کرتی ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو کسی کو بھی یہ چیز کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سی آر بی او جو ہے، اگر کہا جا رہا ہے کہ اس کا اگر پراپرلی ٹائملی علاج نہ کیا جائے تو یہ بینائی بھی سے جا سکتی ہے، کیسا ہے؟ مطلب یہ واضح طور پہ اگر یہ آپ اگر آج ایک اور مشکل پہلو ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اب، کیونکہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں معاملہ ہے، اس کے اوپر اگر ہم بات نہیں کریں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے، تو جو بھی بات نہیں کرے گا، پریشان نہیں ہوگا، اسے سارے جج کریں گے، کرنا بھی چاہیے کیونکہ اہم مسئلہ ہے. اسی چیز کو اس وقت جرنلز استعمال کر رہے ہیں. عمران خان حقیقتاً ان کی آنکھ میں مسئلہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، انہیں ہاسپٹل لایا گیا، یہ بھی حقیقت ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، قانون توڑا گیا، ان کے خاندان کو نہیں بتایا گیا، یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن کیا اگر یہ نہ چاہتے تو خبر باہر نکل سکتی تھی؟ نہیں.
میں کم از کم 2 دفعہ مجھے پیمز ہاسپٹل لایا گیا تھا، کم از کم. ایک تو مجھے ایڈمٹ کیا گیا تھا، وہ بعد کی بات ہے. اس سے پہلے 2 دفعہ مجھے پیمز لایا گیا تھا کم از کم. اس دونوں دفعہ کی کسی کو وہاں خبر ہو ہی نہیں سکتی جیسے یہ لاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے ٹیررسٹوں کو بھی پکڑتے ہیں، ان کو بھی مارتے کٹتے بھی ہیں، گولیاں بھی لگتی ہیں انہیں. ان کے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ہاسپٹل لاتے ہیں. ان کو اپنے سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں کہ اگر ان کے جو والی وارث ہیں ٹیررسٹوں کے، ان کو پتہ لگ جائے تو وہ تو ہسپتال پر حملہ کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے وہ تو خود اپنے ساتھ بم باندھ کے آ جاتے ہیں. انہیں مرنے کی فکر تو نہیں ہوتی، تو وہ تو پہنچ جائیں گے اور وہاں پر اڑا دیں گے اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی. اس لیے تمام بڑے ہاسپٹلز جو ہیں ہر بڑے شہر کے، وہاں پر ان کا ایک ایسا سیٹ اپ منظم ان دہشت گردوں کے لیے انہوں نے کریٹ کیا ہوتا ہے، جس میں یہ جب مرضی آئیں جائیں وہاں پر پروسیجر کروائیں، اس کی خبر باہر نہیں نکلتی. بتانا کیا چاہ رہا ہوں؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس دن بھی، اب اسد اللہ صاحب غصہ نہ کر جائیں کیونکہ میں نے اس دن بھی ان کی جب تو جناب یہ دیکھا آپ نے، یہ حقائق و واقعات آپ نے ملاحظہ کیے، اور جو میں نے چیزیں آپ کو دکھلائی ہیں، ان سب کی موجودگی میں یہ کہنا کہ اب عدالتیں کرے گی، عدالتیں کچھ نہیں کریں گی، جب تک آپ لوگ انصاف کو ہاتھ میں نہ لو. لیکن جب انصاف دینے والے اندھے ہو جائیں، عمران خان بھی تو یہی کر رہا تھا، وہ اندھوں کے شہر میں آئینے بیچ رہا تھا. عجیب مست آدمی ہے. اور اب اگر انصاف اس کو نہیں ملتا یا اس کے ساتھ میں نے 2 سوالات آج سامنے رکھے، خود بھی بیان کیے، آپ کو ثبوت بھی دکھائے. اب دیکھیں، ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی، بلکہ قرآن و حمید کی روشنی میں بھی، قرآن شریف کی روشنی میں بھی میں نے آپ کو سورۃ البیدہ کے اس آیت کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. یعنی قرآنی اعتبار سے بھی، پھر ہم نے قانونی اعتبار سے پاکستان کے مرویجہ قانون جو ہے پاکستان کا ایکٹ 1872، اس کے مطابق بھی کہ یہ آپریشن کے وقت واقعی کا وارثان کا ہونا ضروری تھا، لوارث نہیں تھا خان. سب کو پتہ ہے، کرنے والوں کو بھی پتہ ہے. اب عوام کی مرضی، انہوں نے ان کو یہی کھلی چھٹی دے کے اس طرح اس بندے کو اپنے ہاتھوں کھونا ہے اور پاکستان کی قسمت کو دھچکا لگنا ہے، یا انہوں نے اس پہ اپنا کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی درد دل رکھنے والا کوئی بھی پاکستانی شہری ایک تھوڑی سی سوچ بھی رکھے گا نا، تو آج کے میرے اس ولاگ کو سوچے گا ضرور، جو میں نے قرآن شریف کی روشنی میں بھی اور پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کی آئینی حدود کیا کہتی ہیں اس کے مطابق بھی بیان کیا. دیکھتے رہیے مطلوب لائک آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں باپ کے ساتھ شیئر کریں. پاکستان پائندہ باد.